जो ही मैं सोने लेटती तो अचानक मुझे किचन से बर्तन टूटने की आवाज़ आती। मैं भागती हुई किचन में जाती तो सब बर्तन टूटे हुए होते। मैं सारी रात कांच उठाती रहती, शोहर से शिकायत करती तो कहता कि दरवाजे खिड़कियां बंद रखा करो, कोई बिल्ली आती होगी। मगर मुझे अब इस घर से खौफ आने लगा था, मगर शोहर को परवाह तक नहीं थी। यूँ रोज़ सुबह मुझे वो ढेरों पैसे दे जाता कि कोई बात नहीं, नए बर्तन ख़रीद लाओ। एक दिन बर्तन टूटने की आवाज़ पर मैं ना उठी तो शोहर बार बार ज़िद करने लगा, उठकर साफ़ करो किचन। मैंने जब जाने से इनकार किया तो शोहर का रंग फ़क हो गया, मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। अगले दिन बर्तन जो ही टूटे मैं चुपके से कमरे के दरवाजे के पीछे ही छुप कर बैठी। थोड़ी देर बाद जान निकल गई जब शोहर ने फ़ौरन ही हाशिर हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसने साफ साफ कह दिया था कि शादी करूँगा तो ऐनी से ही करूँगा, मगर फूफो नहीं मान रही थी। फूफो से भी ज़्यादा मुझे इस रिश्ते पर एतराज़ था। सबसे बड़ा एतराज़ तो ख़ुद हाशिर पर था, क्योंकि वो मुझे एक आंख नहीं भाता था। उसकी भी कई वजूहात थीं, लेकिन उसने न जाने फूफो को इस शादी के लिए कैसे रज़ामंद कर लिया था। वह एक बरसाती दिन में बड़े क्रूफर से हमारे घर अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ कर आई थी। अब्बू अपनी बहन को देखकर बेइंतहा खुश हुए और बोले, आपा आपने इतने दिनों बाद चक्कर क्यों लगाया, आती जाती रहा करे ना, आपके होने से दिल को बड़ा आसरा रहता है। फूफो बोली, क्या करूं एजाज़, दिल तो मेरा भी तुमसे मिलने को बहुत चाहता है, मगर क्या करूं, तुम इस पुराने मोहल्ले की जान छोड़ते ही नहीं हो। मेरी गाड़ी तंग गलियों में आगे नहीं बढ़ सकती। अब्बू हंस पड़े। फूफो अपने मुद्दे पर आई थी। वो बोली कि एजाज़, मेरे हाशिर ने न जाने अपनी इस ऐनी में क्या देख लिया है, कहता है कि शादी करूँगा तो ऐनी से ही करूँगा। तुम तो जानते हो कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर मेरा हाशिर भी लाखों में एक है। मुझे तो रिश्तों की कोई कमी भी नहीं है। जिस लड़की पर हाथ रखूं बहू बनाकर ले जा सकती हूँ, मगर हाशिर की ज़िद है कि ऐनी से ही शादी करेगा। यूँ तो तुम्हारी बेटी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मगर मैं शगुफ्ता की तरबियत से डरती हूँ। उसने क्या सिखाया होगा अपनी बेटी को। मैं अपने कमरे में बैठी फूफो की सभी बातें सुन रही थी। अचानक ही फूफो बोली, ऐनी कहाँ हो तुम, मेरी बात सुनो। मैं जल्दी से उनके पास बैठ गई। उन्होंने अपने पर्स में से सोने की अंगूठी निकाल कर मेरी उंगली में पहना दी। फिर बोली कि एजाज़, आज से ऐनी हाशिर की हुई। फिर मेरी गोद में 20,000 रुपये रख कर बोली, अपने लिए 2 जोड़े ले लेना। अम्मी किचन से निकल कर आई और बोली, आपा इस तरह रिश्ते तय करना मुनासिब नहीं लगता। आपने सवाल कर दिया है, अब हम सोच कर बताएंगे कि आगे क्या करना है। फ़ौरन फूफो मुंह बसोर कर बोली कि मुझे तुम्हारी इसी तरबियत से डर लगता है। खैर, मैं फिर आऊँगी। फूफो के जाने के बाद अम्मी और अब्बू में बड़ी ज़बरदस्त तू मैं होने लगी। अम्मी को इस बात पर एतराज़ था कि फूफो ने यूं बिन इजाज़त मांगे अंगूठी क्यों पहना दी, जबकि अब्बू अम्मी पर इसलिए बरस रहे थे उन्होंने फूफो को क्यों नाराज़ कर दिया। मैंने भी अब्बू से बात की और बोली, अब्बू रिश्ते इतने घुमंड से तो नहीं मांगे जाते ना। अब्बू बोले कि तुम इस मामले में ना बोलो, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, मेरी माँ की जगह है, जैसा कहेगी वैसा ही होगा। मैं हक्का बक्का अब्बू का चेहरा देखती रह गई। मेरी ही ज़िंदगी के इतने अहम फैसले में मुझे ही बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। खैर, मैं अब्बू से रूठ गई तो अब्बू ने भी दोबारा ये बात घर में नहीं की। एक हफ्ते बाद फूफो का दोबारा नज़ुल हुआ। इस बार वो न सिर्फ रिश्ता पका करके उठी थी, बल्कि 1 महीने के बाद की तारीख़ भी लेकर गई। फूफो के जाने के बाद मैंने खूब वावेला किया। मैं बोली, अब्बू मैं सिर्फ हाशिर को पसंद हूँ, फूफो की रजामंदी इस शादी में मौजूद नहीं है। कल कलाह को कोई मसाला बन गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा। अब्बू बोले, मैंने ये रिश्ता किया है तो मैं ही ज़िम्मेदार हूँगा। उस दिन के बाद मैंने अपने लब सी लिए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी को हाशिर की ज़िद और अब्बू की ख्वाहिश पर कुर्बान कर दिया था। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मेरे दिल में हाशिर के लिए नफ़रत मज़ीद बढ़ गई थी। वो बिल्कुल फूफो पर गया था, अपने पैसे की नुमाइश करने वाला। इंसान को इंसान ही नहीं समझा करता था। मैं उससे हार गई थी।
اور یہ میرے لیے بہت بڑی تذلیل تھی، لیکن میں نے بھی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اسے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ 1 مہینہ پر لگا کر اڑ گیا۔ میری شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں سجی سوری سی حاشر کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر لے گا۔ مجھے اس کے کمرے میں 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر اب تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے ضد میں آ کر اپنا لہنگا تبدیل کر لیا، میک اپ بھی صاف کر لیا اور آرام دہ لباس پہن کر سو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ حرکت اس چھچورے حاشر کی ہی ہوگی۔ میں غصے میں اٹھ بیٹھی اور بولی کہ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کوئی سوتے کو یوں جگاتا ہے؟ مگر سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر تو میرے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پھپھو تھیں۔ وہ بولیں کہ یہ سب سکھایا ہے نا تمہیں شگفتہ نے؟ اگر تم میرے بھائی کی بیٹی نہ ہوتی تو آج تمہیں طلاق دلوا کر گھر بھیجتی۔ پھپھو مجھے اتنی باتیں سنا رہی تھیں کہ شادی کی پہلی رات ہی میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ تبھی حاشر کمرے میں آیا۔ مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر وہ سخت پریشان ہو گیا۔ وہ بولا کیا ہوا ہے نہیں؟ یوں کیوں رو رہی ہو؟ پھپھو بولیں کہ تم دیکھ نہیں رہی اس کا حلیہ؟ تمہارے آنے سے پہلے ہی اس نے سب کچھ اتار کر پھینک دیا۔ اس بات کا مطلب سمجھتے ہو کیا؟ تمہیں اپنی زندگی میں یہ شامل ہی نہیں کرنا چاہتی۔ حاشر بولا امی آپ بھی کمال کرتی ہیں، بس اتنی سی بات پر یوں رلا دیا۔ میں نے ہی فون کر کے اسے کہا تھا کہ تم آرام کر لو، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ پھپھو فوراً غصے سے کمرے سے نکل گئی تو حاشر میرے پاس آ کر بیٹھ کر بولا کہ I'm sorry اینی، تمہیں میری وجہ سے یہ سب برداشت کرنا پڑا۔ اگر میں جلدی گھر واپس آ جاتا تو تمہارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں تو حاشر کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ بھی مجھ پر بہت غصہ کرے گا، کیونکہ اسے شروع ہی سے لوگوں کو نیچا دکھا کر سکون ملتا تھا۔ حاشر نے ایک شاپر اٹھایا اور میرے سامنے برگر اور کولڈ ڈرنک رکھ دی اور بولا کہ میں جانتا ہوں تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس لیے واپسی پر تمہارے لیے یہ لے آیا۔ دراصل میں آج اتنی دیر بالکل بھی نہ کرتا، مگر ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا۔ میں تو حاشر کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے ہیرے کی انگوٹھی مجھے منہ دکھائی کے تحفے میں دی تھی۔ پھر وہ اتنے پیار سے اور غیر محسوس کن انداز سے میری زندگی میں شامل ہو گیا کہ میں اسے منع بھی نہیں کر پائی۔ حالانکہ میں یہ سوچ کر اس گھر میں آئی تھی کہ پورا 1 سال میں حاشر سے اجنبی بن کر رہوں گی۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، وقت دیکھا تو دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ میں تو خوف سے کانپ گئی تھی۔ حاشر بھی میرے پہلو میں نہیں تھا۔ اب یقیناً پھپھو مجھے خوب کوسنے والی تھی۔ میں جلدی فریش ہو کر باہر گئی تو حاشر اپنی بہنوں کے ساتھ بڑا مگن سا بیٹھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو سب نے مجھے بڑی جانچتی نگاہوں سے دیکھا۔ پھپھو تو جیسے حملے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی۔ وہ بولی کہ نہیں تمہارے باپ کے گھر میں تو تم صبح سویرے اٹھ جایا کرتی تھی، یہاں اے سی دیکھ کر اپنے پرانے طور طریقے بھول گئی ہو کیا؟ میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ سسرال میں باپ کی کم مائگی کا تانا عورت کو اندر ہی اندر جھلا ڈالتا ہے۔ حاشر اٹھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر بٹھا کر بولا میڈم ناشتے میں کیا پسند کریں گی؟ آپ کا ناشتہ آج میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ میں نے ایک دم سے پھپھو کی طرف دیکھا تھا۔ حاشر کا جاندار قہقہ ہر سو پھیل گیا تھا۔ وہ بولا کہ پھپھو کی طرف کیا دیکھتی ہو؟ وہ نہیں، میں بناؤں گا تمہارا ناشتہ۔ میں حاشر کی بدلی ہوئی خصلت کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ شاید وہ شروع ہی سے اچھا تھا۔ میں اس سے نفرت اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ پھپھو کا بیٹا تھا، مگر حقیقت سے کون آشنا تھا کہ حاشر نے تو میری زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ حاشر مجھ پر جان نثار کرتا تھا، جبکہ پھپھو اور پھپھو کی بیٹیوں کی باتیں مجھے اندر سے جلا دیا کرتی۔ حاشر نے میری زندگی کو پرسکون بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اب میں اس پر شک کرنے لگی تھی کیونکہ اس کی شخصیت لاجواب تھی۔ میری دوسری کزنز اور اس کی خود کی دوستیں اس پر مرتی تھیں۔ وہ مجھے اس کی زندگی سے نکال کر خود میری جگہ لے لینا چاہتی تھی۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، مگر ایک رات میری زندگی ایسی بدلی کہ پھر دوبارہ میں خوش نہیں ہو سکی۔ ہوا یوں کہ میں اور حاشر دن بھر کی باتیں کر کے فارغ ہوئے تھے۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔
جبکہ حاشر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ تبھی کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں اور حاشر چونک گئے تھے۔ ہم دونوں کچن کی جانب دوڑے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بس ڈھیروں ڈھیر برتن فرش پر چکنا چور ہوئے پڑے تھے۔ میں بولی، حاشر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ بولی کہ بلی کچن میں گھس آئی ہوگی۔ خیر ہے، تم یہ کچرا صاف کر دو، امی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ جانتی تو ہو وہ کتنا واویلا کریں گی۔ حاشر کی بات بالکل ٹھیک تھی، اتنے مہنگے برتنوں کا ٹوٹنا پھپھو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھایا تھا۔ یہ سب کرتے کرتے فجر کی اذانیں گونجنے لگی تھی۔ میں نے جلدی جلدی سے سارے کانچ کو ٹھکانے لگایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ حاشر بے سود بستر پر سویا ہوا تھا۔ ایک دم ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاشر تو ہر چھوٹا بڑا کام میرے ساتھ مل کر کروایا کرتا تھا، پھر رات بھر میں کچن میں رہی تو اسے میری پرواہ کیوں نہ ہوئی۔ میں نماز پڑھ کر سو گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حاشر گھر میں موجود نہیں تھا، وہ اپنے دفتر جا چکا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حاشر مجھ سے ملے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا۔ مجھے سب کچھ ادھورا ادھورا سا محسوس ہو رہا تھا۔ شام میں حاشر میرے لیے پھولوں کے گجرے لے آئے تھے۔ وہ بولے کہ اینی صبح تم سے ملے بغیر آفس گیا تھا نا، سب کچھ ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا رہا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ میں حاشر کے پاس جا کر سچی ابھی بیٹھی ہی تھی کہ کچن سے ایک بار پھر سے برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آج میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی، حاشر آج پھر برتن ٹوٹ گئے؟ تو وہ بڑے لاپرواہی سے بولے کہ کچن کا دروازہ بند کر دیا کرو نا۔ وہ بولے کہ جاؤ جا کر برتن صاف کر لو۔ میں لاٹ سے بولی، نہیں مجھے نہیں جانا، آپ بھی میرے ساتھ ہیں۔ حاشر کو ایک دم سے غصہ آ گیا۔ وہ بولا کہ کیوں، میں کیوں چلوں تمہارے ساتھ؟ تمہارا ملازم ہو کیا؟ امی ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ اپنی بیوی کو اتنا سر نہ چڑھاؤ، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں حاشر کا منہ دیکھتی رہ گئی، میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ میں کانچ اٹھاتی جاتی اور روتی جاتی۔ کیا حاشر اپنے سونے روپ مجھے دکھا رہا تھا؟ میں تو یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، اتنی محبت کی عادت ہو گئی تھی مجھے، اب تو حاشر کی یہ بے رخی مجھے مار دے گی۔ آج پھر میں فجر تک کچن صاف کرتی رہی۔ کمرے میں آئی تو حاشر سو رہا تھا۔ وضو کر کے باہر آئی تو میں حاشر کے پاس بیٹھ گئی۔ میری نظریں اس کے پیارے سے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اچانک ایک آنسو حاشر کی آنکھ سے بہہ نکلا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا حاشر جاگ رہا ہے، مگر وہ سو رہا تھا۔ میں نے نماز پڑھی لیکن ابھی تک حاشر سو رہا تھا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی کیونکہ آج میں یوں سونا نہیں چاہتی تھی۔ حاشر صبح اٹھا تو اس نے اپنے دراز سے ڈھیروں پیسے نکال کر مجھے تھما دی اور بولا، اینی ان پیسوں سے شاپنگ کر لینا۔ میں بولی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے صرف اور صرف آپ چاہیے ہیں۔ حاشر مسکرانے لگا تھا۔ اب یوں ہوتا کہ رات میں جو ہی میں سونے کے لیے لیٹتی تو کچن سے برتن ٹوٹنے کی آواز آنے لگتی۔ اب مجھے اس گھر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں حاشر سے یہ کہتی کہ یہ گھر آصف زدہ ہے، ہمیں یہ چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے۔ حاشر ہر روز میری بات ٹال دیا کرتا۔ میں بہت مشکل میں پھنس چکی تھی۔ رات کی نیند تو خواب ہی بن گئی تھی۔ بے خوابی کے باعث میں سخت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ صبح میں فجر کے بعد کچن صاف کر کے کمرے میں گئی تو حاشر جاگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رونے لگا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، اینی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں تمہیں اپنانے کے باوجود گناہ کی زندگی میں لوٹ چکا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ حاشر کی باتیں سن کر میں بھی رونے لگی۔ میں بولی، حاشر آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ بس روتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری زندگی عجیب سے دوراہے پر آ کر رک گئی تھی۔ میں سارا دن آگ پر لوٹتی رہتی۔ پہلے سوچ لیا تھا کہ اب میں برتن ٹوٹنے کا راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ شام میں جب حاشر گھر آئے تو بالکل نارمل تھے۔ میں نے بھی ایسا ہی ظاہر کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم کھانا وغیرہ کھا کر کمرے میں گئے تو برتن پھر سے ٹوٹنے لگے۔ میں بولی کہ حاشر میں برتن صاف کر کے آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ حاشر جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر آیا تو کہیں جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ پھر اس نے کسی کو کال ملائی اور بولا کہ میں بس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کیا حاشر مجھے دھوکہ دے رہا تھا؟ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا میرے سے دل بھر گیا ہو اور وہ باہر منہ مارنے لگا ہو۔
میں بیڈ پر بیٹھ کر روتی رہی۔ یوں ہی ساری رات گزر گئی۔ فجر کی اذان ہونے والی تھی جب میں کچن میں چلی گئی۔ اذان کے بعد میں کمرے میں آئی تو نہ جانے کب کیسے حاشر بیڈ روم میں پہنچ چکا تھا۔ اب وہ سونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ میں نے اسے یہ ناٹک کرنے دیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور دعا کرتی رہی کہ یا اللہ تو میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لینا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں حاشر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے میں کتنے گھنٹے سوتی رہی تھی۔ میں دروازہ کھٹکنے کی آواز سے جاگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور حاشر کو آفس سے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا کیا بات ہے عینی؟ مجھے امی نے بتایا کہ تم صبح سے کمرے ہی سے نہیں نکلی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دم حاشر کو کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ میں بولی کہ جب سے شادی ہوئی ہے ساری رات کچن سے وہ برتن اٹھاتی رہتی ہوں جو بھوت پھینک جاتے ہیں۔ نیند کو میری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ پھر یوں ہی ہوگا نا، اور مجھے ایسے ہی تو نیند پوری کرنا پڑے گی نا۔ میں یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اب مجھے پھپھو سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ میری اپنی زندگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ کسی سے ڈرنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا۔ ہم سب نے کھانا کھا لیا تو حاشر کمرے میں چلے گئے۔ آج میں لان میں جا کر بیٹھ گئی، یہی سوچتی رہی کہ آگے کیا کروں۔ میں بڑی دیر بعد جب کمرے میں داخل ہوئی تو کچن سے ایک بار پھر برتن ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ میں کچن کے کھڑکی سے دیکھ رہی تھی حاشر دبے قدموں گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ پھر میں نے بھی وہی کیا جو سوچا ہوا تھا۔ میں بھی حاشر کے پیچھے چل نکلی۔ اس کے پاس گاڑی تھی۔ میں نے ٹیکسی روک کر اس کا پیچھا کیا۔ حاشر کی گاڑی ایک سنسان سے علاقے میں جا کر رک گئی۔ وہاں سے 3 لڑکے حاشر کی گاڑی میں سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ نہ جانے حاشر کن سرگرمیوں میں ملوث تھا اور وہ کہاں جا رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے حاشر کی گاڑی ایک بہت بڑے گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ حاشر اور اس کے دوست گاڑی سے نکل آئے اور انہوں نے اسلحے کے زور پر چوکیدار کو یرغمال بنا کر اس گھر میں لوٹ مار شروع کر دی۔ میں یہ منظر دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ کیا میرا حاشر ڈکیت تھا؟ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو واپسی کا بولا اور اپنے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ میں شدید خوفزدہ تھی۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ اگر میرے حاشر کو پولیس نے پکڑ لیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح جیسے ہی حاشر گھر آئے گا میں اسے اپنے سر کی قسم دے کر اس فعل سے روک دوں گی۔ ابھی میں ہی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر حاشر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور بولی حاشر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حاشر بے انتہا بوکھلایا ہوا تھا۔ وہ بولا عینی اگر تمہیں میرے بغیر 5 یا 10 سال رہنا پڑ جائے تو تم رہ لو گی کیا؟ تمہارے دل میں موجود میری محبت مر تو نہیں جائے گی؟ تم دوسری شادی کا تو نہیں سوچو گی نا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے رونے کی آواز سن کر پھپھو اور ان کی 3 بیٹیاں بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں۔ پھپھو پھنکار کو بولی کیا بات ہے بہو، یوں بین کیوں ڈال رہی ہو؟ حاشر پھپھو کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ بولا نہیں امی ابھی تک کوئی مرا تو نہیں ہے کہ جو آپ یوں بات کر رہی ہیں۔ آج آپ کا بیٹا پولیس کی گولی سے مرنے لگا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا عینی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ میں اپنی محبت میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ تمہیں سچ بتائے بنا ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیا تمہیں۔ دراصل میں ایک ڈکیت ہوں۔ میں نے یہ کام کالج کے زمانے میں ایڈونچر کے طور پر شروع کیا تھا، مگر پھر اس کام میں دھنستا چلا گیا۔ اسی پیسے سے گھر بنا لیا، گاڑیاں بھی لے لی، امی کو ہر وہ آسائش دی جو ابو امی کو نہ دے سکے۔ امی سب کچھ جانتی تھی کہ میں غلط کاموں میں ملوث ہو چکا ہوں، مگر آج تک انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز سے نہیں روکا۔ عینی میں تمہیں شروع ہی سے پسند کرتا تھا۔ اب گھر میں پیسہ بھی کافی آ رہا تھا تو میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ مجھے عینی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تم بڑی مشکل سے مانی تھی اس شادی کے لیے۔ جس دن آپ لوگوں کی طرف سے ہاں ہوئی تھی میں نے ڈکیتی کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں دوبارہ گناہ کی اس دلدل کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ میں نے ایک آفس میں جاب بھی ڈھونڈ لی تھی، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر مجھے میری ماں کی لالچ نے ڈبو دیا۔ امی بولی حاشر اپنا پہلے والا کام شروع کر لو، تمہاری قلیل سی آمدنی میں ہمارا گزارا نہیں ہوگا۔ پھر میں نے اپنی 3 بیٹیاں بھی بیاہنی ہیں۔ میں نے بہانہ بنایا کہ امی اگر عینی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟
अम्मी बोली कि उसका भी हल मेरे पास मौजूद है। अब अम्मी हर रात बर्तन नीचे फेंकने लगी थी तो मैं इन सब में मसरूफ़ हो जाया करती। मैं एक बार इस शैतानी खेल का हिस्सा बन चुका था और मुझे पुलिस ने रंगे हाथों ये सब करते हुए पकड़ लिया है। मैं वहाँ से तो भाग निकला हूँ, मगर वो मेरा पीछा कर रहे हैं, किसी भी वक्त घर पहुँच जाएंगे। थोड़ी देर बाद ही पुलिस का सायरन बजा। देखते ही देखते पुलिस मेरे सामने मेरे शोहर को गिरफ़्तार करके लेके जा रही थी। मैं अपने गुस्से पर काबू ना पा सकी थी, इसलिए बोली कि फुप्पो, आपकी झूठी शान और शौकत से उस दिखावे ने आपके इकलौते बेटे की ज़िंदगी को तबाह कर दिया है। अब आप सोचें कि एक डकैत की बहनों के साथ कौन शादी करना पसंद करेगा। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं बोली कि फुप्पो, मुझसे नहीं, अपने रब से माफ़ी मांगे। मैं अगले दिन हाशिर से मिलने गई तो उसने मुझसे वादा कर लिया था कि उसको कभी नहीं छोड़ूंगी और उसके वापस लौट आने का इंतज़ार करूंगी। मेरी फुप्पो के लालच ने न सिर्फ मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, बल्कि अपनी बेटियों को भी जीते जी मार दिया था। सब कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है।